इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लाइव आते हैं अपने शहर से और बड़ी खुशी होती है हमें। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज ज़कात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और मैं शुरू में यही बात कर रहा था कि ज़कात हो, खुम्स हो, खैरात हो, सदका हो, फ़ितरे हों या उसके अलावा टैक्स हो, हम कोशिश करते हैं कि सारा कुछ करते रहें, लेकिन उसके बावजूद हम अपने इर्द गिर्द जब देख रहे हैं तो हालात बेहतर होने की बजाय और बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हज़रत इसकी क्या वजूहात हैं? कुछ समझ में नहीं आता है। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, उसमें टॉप ऑफ लिस्ट ज़ाहिर है ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो एक वेलफेयर स्टेट का काम करे, लेकिन हमारे साथ चूंकि एक बदकिस्मती लग चुकी है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, हमारे पड़ोस में इतना बड़ा दुश्मन मुल्क बैठा हुआ है, बाकी भी दुनिया के मुल्क जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जेलस हैं तो वो पाकिस्तान को जंगों में उलझा के रखते हैं, चाहे वो डिक्लेयर्ड जंगें हों या कोल्ड वार्स हों। उसकी वजह से हमारी स्टेट ने कभी भी अपने अवाम के ऊपर उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जो देने का हक था। बाकी रहा मामलात टैक्सेस का, ज़कात का, वो कलेक्शन भी उस लेवल पे नहीं होती। लोग बात तो करते हैं कि जी टैक्स इकट्ठा हो रहा है, टैक्स बेचारे जो लोग मुलाजिम पेशा लोग हैं वही दे रहे हैं। जो हमारे कारोबारी हजरात हैं वो तो ज़्यादातर टैक्स चोर ही हैं, और अगर सही तरीके से टैक्स जमा किया जाता और गरीब लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंचाया जाता, इस हवाले से कि बजाय उनके लिए दस्तरखान खोलने के उनको कारोबार में एंगेज किया जाता। आप देखें कि चाइना ने पिछले 30-40 साल में ऑलमोस्ट 90 करोड़ के करीब लोगों को पॉवर्टी सर्कल से बाहर निकाला है कारोबार की बरकत से। तो पाकिस्तान में भी अगर इनको पॉजिटिवली चीज़ों को यूज किया जाए तो पाकिस्तान में अगर विल नजर आए तो हम भी अपने गरीब लोगों को उस पॉवर्टी सर्कल से निकाल सकते हैं। मतलब आप इस बात से एग्री करते हैं कि एक कारखाना 10 दस्तरखानों से बेहतर है? जी जी बिल्कुल बेहतर है। दस्तरखान तो इस्लाम में है ही नहीं भाई, इस्लाम में दस्तरखान नहीं है। इस्लाम में तो आपने कारोबार वाला मामला करना है और अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, अपने मोहल्लेदारों का ख्याल रखना है। ये तो नहीं है कि आपने इस तरह के दस्तरखान खोल लेने हैं। बिल्कुल सही हो गया। हज़रत ज़कात के जो हेड ऑफ़ अकाउंट्स हैं बयान किए जाते हैं, उनकी रोशनी में मस्जिदों पर ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है? देखें सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह ताला ने 8 मसारिफ जो बयान किए हैं ज़कात के, उनमें एक फी सबीलिल्लाह का भी जिक्र मौजूद है। फी सबीलिल्लाह की कैटेगरी बहुत बड़े लेवल पे है, चाहे वो जिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दीन की तबलीग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में बैतुल माल था, बाद में खुलफा राशिदीन ने जो कुछ किया, अगर फौजियों की तनख्वाहें दी तो बैतुल माल से दी, मसाजिद तामीर की तो बैतुल माल से की, तो वो मेन पूल में सारे का सारा मामला आ जाता था और उसमें इस तरह की कोई तफरीक नहीं होती थी कि ये वाला हिस्सा जो है ये ज़कात का है और ये हिस्सा जो है वो फलां है। सारे सदकात ज़कात एक ही जगह पे जमा होती थी और ज़ाहिर है वो अवाम की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते थे। तो इसके तहत मस्जिद के ऊपर भी लगाया जा सकता है। असल में फिका हनफी ने एक ऐसा कानून खड़ा किया जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो इन चीज़ों से पीछे हटे। तमलीग का कायदा उन्होंने डिवाइस किया कि जब तक आप किसी शख्स को इन पर्सन मालिक नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। हालांकि ये बात नबी इस्लाम और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में तो है ही नहीं थी, ये तो बात के मसाइल हैं। उस ज़माने में तो मेन पूल में सारे के सारे सदकात और खैरात और ज़कात जमा होती थी। उसके बाद गवर्नमेंट का काम था कि उसको जहाँ लगाना चाहे वेलफेयर के कामों में लगाए, सड़क बनाने में लगाए, पानी का कुआं खुदवाने में लगा दे, ये गवर्नमेंट का काम है। तो उसी में मसाजिद भी उसी पैसे से बनती थी। अब यहाँ पे खुद इनको इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। मदारिस को जो आप ज़कात के नाम के ऊपर हनफी मदारिस के अंदर पैसा देते हैं तो उनके नज़दीक तो मदरसे के ऊपर भी ज़कात नहीं लगती है। वो फिर शाम के वक्त मदारिस के बच्चों को बिठा लेते हैं और वो जितना ज़कात के नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा हुआ होता है वो वक्ती तौर पे उन बच्चों को कहते हैं कि चूंकि इन पर्सन ही ज़कात लग सकती है तमलीग के रूल के तहत,
تو ہم آپ کو اس کا مالک بناتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں وہ رقم پکڑا دیتے ہیں, وہ مالک بن جاتے ہیں, پھر ان کو کہتے ہیں اب آپ گفٹ کر دیں ہمارے مدرسے کو. تو ہیلا کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. اچھا تو ہیلا. بھائی ڈائریکٹلی استعمال کر لیں. تو یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے. امام شافعی کے نزدیک, باقی جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک جو بھی ویلفیئر کے کام ہیں ان میں آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں. اس میں مسجد بھی آئے گی, مدرسہ بھی آئے گی. ایون علماء عرب نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ ٹی وی چینلز جو دین کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ شرعی طور پہ صحیح ہے کہ مطلب وہ ہیلا کیا جا جی جی سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا حضرت, این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں, وہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کرتی ہیں, ان کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ بیکاز این جی اوز خیرات بھی لیتی ہیں, صدقات بھی لیتی ہیں, اور پھر وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. جی, ہمارا جو ایک قرآن پاک کا فہم ہے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں, وہ تو میں نے بیان کر دیا. اس کے تحت ظاہر این جی اوز بھی ہیں جو لوگوں کی ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں. عیدی فاؤنڈیشن والے ہوں, الخدمت والے ہوں, شوکت خانم والے ہوں, تو ظاہر ہے کہ وہ پیسے کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں غرباء کے اوپر. تو ان کو بھی دینا بالکل درست ہے, دینا چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بیت المال کا نظام, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیول کے اوپر تو ظاہر ہے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا اس قسم کے اداروں کے اوپر اعتماد کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یکم رمضان سے پہلے ہی لوگ اپنے پیسے نکلوا لیتے ہیں, یا وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, یا وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ خود دینی ہے. اور کسی حد تک جسٹیفائی ہے کہ ہمیں اس اعتبار سے یقین نہیں ہے کہ یہ ہمارا مال صحیح جگہ پہ لگے گا یا نہیں لگے گا. اور ویسے بھی گورنمنٹ آلریڈی اتنے ٹیکسز جمع کر لیتی ہے, وہ ٹیکسز کو لگائے عوام الناس کے اوپر. زکوٰۃ والا معاملہ گورنمنٹ کو جب تک اپنی کریڈیبلٹی وہ بحال نہیں کرتے اس وقت تک کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر تو گورنمنٹ ہی نے سب کچھ جمع کرنا ہے. لیکن جب وہ گورنمنٹ میں جمع کیا ہوا پولیٹیکل لیڈرز کے اپنے قریبی لوگوں تک پہنچ رہا ہو, اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک نہ پہنچے, تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنے لیول پہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو, محلے داروں کو دیکھ کر اپنے لیول پہ خود زکوٰۃ کو تقسیم کرے. اگر میں اصل میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں, بیکاز اوبویسلی جب یہ زکوٰۃ اور یہ تمام سسٹم آئے اس وقت ٹیکسز تو تھے نہیں, زکوٰۃ ہی ہوتی تھی. اور آج کے دور میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہم لینے جاتے ہیں تو 15% ٹیکس ہے. ایک دودھ کے ڈبے پہ بھی 15-16% ٹیکس کٹ جاتا ہے. پھر ہمیں جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ 11% کٹ کے ملتی ہیں, اس پہ بھی ہمارا ٹیکس کٹ جاتا ہے. پھر چھوٹے موٹے حساب کتاب میں بجلی کا بل دے رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے, گیس کا بل دے رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے, ٹی وی کا جو حساب کتاب ہے اس پہ بھی, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ٹیکس نہ ہو. یہ اس چیز سے تو آپ بھی گزر رہے ہوں گے. مطلب نواں فون لے لو تو 1.5-2 لاکھ روپے تو لگ گئے نے. تو مطلب ہر چیز پہ تو ہم ٹیکس دے رہے ہیں. اب یہ بہت سارے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو آگے سے لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا تو ہم پیسہ دے رہے ہیں, اب اس کے بعد زکوٰۃ بھی دیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اس دور حاضر کا کہ یار ایک تو اتنا ہم ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں, پھر اس کے بعد زکوٰۃ بھی دیں. جی, ظلم کا نظام ہے. ظاہر ہے اسلام میں تو جو ٹیکس ہے وہ صرف زکوٰۃ ہی ہے آفیشل, اور اگر صحیح طریقے سے لے کر غرباء تک پہنچائی جائے اور ان کو بھی کاروبار سیٹ کر کے دیا جائے تو یہاں تک نوبت آنی نہیں تھی. بالکل یہ حقیقت ہے کہ صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیا جا رہا ہے, اور کتنا ظلم کا نظام ہے کہ ایک مہنگی گاڑی میں جو شخص پیٹرول ڈلواتا ہے جتنا 1 لیٹر کے اوپر وہ ٹیکس دے رہا ہے اتنا ہی ایک غریب آدمی اپنے موٹر بائک میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے میں ٹیکس دے رہا ہے. تو ظلم ہے. بالکل یہ برابر تو نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس کا تو انکم کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو اصولاً دیکھا جائے تو ہمارے استاد جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ جو ٹیکسز کاٹ لیے جاتے ہیں اور وہ اگر آپ کی زکوٰۃ والی رقم اس میں کمپنسیٹ ہو جاتی ہے تو الگ سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا موقف ہے. وہ اسی وجہ سے ہے چونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم نے اتنے ٹیکسز کٹوا دیے تو وہاں پہ 2.5% ہم اللہ کے لیے نکال کے ایٹ لیسٹ اپنے رشتہ داروں تک, جو اپنے قریبی لوگ ہیں جو ہمارے سامنے, ان تک بھی پہنچائیں. اور یہ یاد رکھیے گا یہ زکوٰۃ 2.5% جو ہے یہ کم از کم ہے. آپ جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. کوشش کریں کہ آپ اس کو 10%, 20% دیں جو لوگ دے سکتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو زیادہ رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں,
تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود سے نکالیں. باقی جو لوگ ٹیکسز کے اندر اس کو شمار کر لیتے ہیں، اگر وہ پراپر کوئی اس طرح کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہم ان کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن اس میں ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکسز بھی جو کٹ رہے ہیں اس میں بھی ہماری ریاست کی نااہلی ہے. بجلی چوری ہو جاتی ہے یا ٹرانسمیشن لاسز ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ لوگ. اور پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ ٹیکس تو دے ہی کوئی نہیں رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی بڑے ہوٹل کے اوپر آپ چلے جائیں، اسی طریقے سے بڑی بیکری کی دکان کے اوپر چلے جائیں، تو وہ ان کی سیل کو اگر آپ کمپیئر کریں اس اعتبار سے تو ایک ایک علاقے میں ایسے سے بڑے کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ جو اگر صحیح طریقے سے ٹیکس کٹوائیں تو پاکستان کی معیشت اوپر جا سکتی ہے. میں اپنے جیلم شہر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ صرف جیلم کا ٹیکس اگر اکٹھا کیا جائے تو اچھے خاصے غریب لوگوں تک ہم جو ہے وہ مال پہنچا سکتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہی ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیکس کلیکٹر آتے ہیں وہ ان کو تھوڑے سے پیسے کھلا دیتے ہیں اور ایمانداری سے اپنا ٹیکس ادا نہیں کرتے اور اتنے بہانے وہ پھر کرتے ہیں. حالانکہ اس ملک سے یہ کما رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے اگر پاکستان میں جوڈیشری کا نظام نہ ہو، پولیس نہ ہو، فوج نہ ہو، تو کیا ہم آزادانہ اپنی یہ بیکریاں کھول کے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ اپنے بڑے بڑے مالز کھول کے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو جب ہم یہ سب کچھ ان اداروں کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ان اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں ظاہر ہے وہ ہمارے ٹیکسی سے ہی جائیں گی. تو ٹیکس تو ہم نے ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ مارکیٹ میں اپنا سودا جو ہے وہ کم قیمت کے اوپر لانچ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی لوگ سروائیو نہیں کر پاتے. اب مجھے بتائیں، اگر سریا کوئی فیکٹری بنا رہی ہے اور اس نے بجلی چوری کی رکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جو بیچارہ بجلی آن پیمنٹ خرید رہا ہے وہ تو اتنا سستا سریا نہیں بیچ سکتا، تو وہ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ اتنا معاملہ الجھ چکا ہے کہ فیئر طریقے سے کاروبار کرنا آلموسٹ ناممکن ہو چکا ہے. اچھا، جہاں پہ جس طرح ہم نے یہ کہا کہ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ زکوٰۃ میں ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جاتی ہے، سو وہیں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہم صرف زکوٰۃ دیں گے، تو ان کو تو ٹیکس میں کیسے ریلیکسیشن مل سکتی ہے؟ کیونکہ باہر تو یہ ہوتا ہے، باہر کے ممالک میں کہ آپ اگر جیسے بہت سارے ہمارے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جب یہاں پہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں یا زکوٰۃ کے طور پہ بہت سارا پیسہ بھیجتے ہیں تو ان کو وہاں کی حکومت جو ہے وہ کافی ریلیکسیشن دیتی ہے ٹیکسز کے اندر. جب سال میں انہوں نے ٹیکسز اپنے جمع کروانے ہوتے ہیں تو فائل کرتے ہیں جب وہ ٹیکس اپنا، تو یہاں پہ ہے کوئی ایسا سسٹم یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جو لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں نا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے چونکہ ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو بھائی جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تو اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ بینیفٹس اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے سے تو نہیں ہو رہے ہو، وہ تو میرے ٹیکسز کے پیسے سے ہے. تو میں کیسے آپ کو الاؤ کروں گا کہ میرے ٹیکسز کے پیسے کے اوپر پولیس کا، جوڈیشری کا، فوج کا نظام چل رہا ہے اور آپ صرف 2.5% دے کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں؟ آپ جس روڈ کے اوپر اپنی گاڑی بھگا رہے ہیں وہ تو میرے ٹیکسز سے بنی ہے. تو پھر اگر آپ نے اپنے کاروبار تک پہنچنا ہے، اپنی فیکٹری تک پہنچنا ہے، اپنے مال تک پہنچنا ہے، اپنی بیکری تک پہنچنا ہے، تو پھر بھائی کوئی ہوائی سفر اختیار کریں. آپ اس روڈ پہ اس پل کو کراس کر کے نہیں جا سکتے جو میرے ٹیکسز کے پیسے کا بنا ہوا ہے. تو ٹیکسز سے انڈائریکٹلی یہ لوگ تو نفع اٹھا رہے ہیں نا، تو ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. صرف 2.5% کے ساتھ گزارا نہیں چلے گا، کیونکہ جتنی بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے ٹیکسز سے حاصل کر رہے ہیں نا. آج اگر پولیس نہ ہو تو کوئی اپنا مال کھول سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. چور اندر گھس جائیں گے. ہر شخص کو اگر اپنی پولیس اور فوج الگ رکھنی پڑے تو کتنے بڑے لیول کے اوپر ان کو فائنانس مینیج کرنا پڑے گا. تو وہ یہ ہمارے ٹیکسز سے یہ ساری چیزیں جاری ہوتی ہیں نا. تو ایک بیکری والا جو روزانہ کی ملینز آف روپیز کی سیل کر رہا ہے، یا ایک مال والا جو ملینز آف روپیز کی سیل کر رہا ہے ایک گھنٹے کے اندر، وہ کہ جی میں بس 2.5% دوں گا، بقیہ کی میں نہیں دوں گا، تو یہ تو ظلم کا نظام ہے. اسے باقی دینا ہے کیونکہ وہ اس کے اگینسٹ بینیفٹ تو حاصل کر رہا ہے نا. ان بینیفٹ سے تو وہ دستبردار ہو ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ انجینئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں اور بات بالکل سمجھ آتی ہے. ٹیکس کا کام بالکل الگ ہے، زکوٰۃ کا کام بالکل الگ ہے. اور لیکن حضرت میں ایک بات جاتے جاتے آپ پلیز، روزانہ رمضان میں جب اتنے میسیجز آتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، یہ سوال میں سب سے بھی کروں گا، آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ مطلب ایسا شخص جو زکوٰۃ کے نام پہ یا خیرات کے نام پہ پیسے جمع کر رہا ہو، اس کے لیے کیا میسیج ہے آپ کے لیے؟ اس کو
جی ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے پکڑے اور قرار واقعی سزا دے. یہ تو یعنی حرام خور ہے نا. اور اس میں ٹاپ آف لسٹ وہ لوگ ہیں جو رمضان مبارک کی راتوں میں دوسرے علاقوں سے آ کر اور ہمارے جہلم شہر میں لوگ آتے ہیں. کوئی جنوبی پنجاب سے آیا ہوا ہے, کوئی لاہور سے آیا ہوا ہے. وہ اس لیے آتے ہیں کہ بیسیکلی اپنے علاقے میں تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ پروفیشنلز ہیں, تو وہ یہاں آ کے مدارس کے نام کے اوپر اس طریقے سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اور پھر تو کئی ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند بھی نہیں ہیں اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت راشن لیتے ہیں اور پیکج جا کے آدھی قیمت کے اوپر دکانداروں کو بیچ دیتے ہیں. ایسے دکانداروں کو بھی پکڑنا چاہیے جو اس قسم کے پیکیجز کو لے رہے ہیں سستے داموں پہ. تو گورنمنٹ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ریاست کا کام ہے. جی ہاں بالکل. تھینک یو سو مچ حضرت, تھینک یو سو مچ اس بات کو کلیئر کرنے کا. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں آپ. اور آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی غالباً, جس میں بہت سارا گوشت لوگ جمع کر کے بیچ رہے تھے, اور وہ ابھی بڑی عید کی ویڈیو تھی. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جو لوگ راشن دیتے ہیں, جب ہم کووڈ کے دنوں میں بھی, اس کے علاوہ رمضانوں میں بھی, یا بہت سارے ہمارے ایسے سماجی کارکن ہیں جو بیچارے کوشش کر کے آپ لوگوں تک راشن, ان لوگوں تک راشن وہ لے رہے ہوتے ہیں کسی کا حق مار کے, اور اس کے بعد وہ راشن جا کے بیچ رہے ہوتے ہیں واپس. تو بھیا لیکن اس پہ مسئلہ صرف یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ مجھے راشن نہیں چاہیے, مجھے پیسے چاہیے, تو پھر وہاں پہ ہم لوگ بھی چپ کر جاتے ہیں. پر سوچ سمجھ کے اسی لیے کہا گیا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اور پھر اپنے قریبی محلے داروں کو اور اس کے بعد کسی اور کو جو ہے وہ دیجیے. ویسے تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر آپ صرف اپنے رشتہ داروں میں ہی اس چیز کو گھماتے رہیں اور قریب کے محلے داروں میں ہی گھماتے رہیں اس چیز کو, تو آٹومیٹکلی سارے علاقے جو ہیں وہ کور ہوتے جاتے ہیں. بٹ زکوٰۃ کے نام پہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا اس طرح کی دو نمبریاں کرتے ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے, تو بھیا جا کے تو اللہ کو ہی جواب دینا ہے. اس آدمی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے جو دے رہا ہے, اس آدمی کا بہت بڑا نقصان ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے. تو اینی وے چھوٹی سی بریک پہ جا رہا ہوں.